फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदव सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, मखदूम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हयात कुरैशी बंदियालवी, तो आपके सामने सूरह अल-बकरा की मुख्तसर सी जो आयत तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ईमान का मेयार क्या होना चाहिए। जब शान रिसालत की बारी आए और अज़मत मुस्तफ़ा की बारी आए, तो ईमान का मेयार और स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए, किस पैमाने पर वो ईमान होना चाहिए। तो फरमाया कि अगर तुमने ईमान लाना ही है तो फिर उस तरह लेकर आओ जिस तरह जिनको सर्टिफिकेट मिला है वो ईमान लेके आए, फिर उस तरह ईमान लेकर आओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब दुनिया पर तशरीफ आवरी हुई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त पर ऐलान नबूवत फरमाया और सदाए हक को बुलंद फरमाया, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने हसद और बुग़्ज़ के बगैर देखा, हसद और बुग़्ज़ के बगैर देखा, वो जमाले मुस्तफ़ा के असीर हो गए और कलमा पढ़ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के कायल हो गए और वो सहाबा कहलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम कहलाए। और हम जो ईमान लेकर आए, हम डबल गैब पर ईमान लेके आए कि हमने न खुदा को देखा है और न मुस्तफ़ा को देखा है। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को तो नहीं देखा था, लेकिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जरूर देखा था। उन्होंने जमाल मुस्तफ़ा को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तकल्लुम को देखा, आपके अंदाज़ तबस्सुम को देखा, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शीरीनी गुफ्तार का मज़ा उन्होंने चखा, आपके मोजज़ात को देखा, आपके कमालात को देखा, आपकी चांद की तरफ उठती हुई उंगली के इशारे को देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकतों को मुलाहिज़ा किया। उन्होंने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अबूदियत को देखा, आपके इज्ज़ व इनकिसार को मुलाहिज़ा किया, उन्होंने आपके खराम नाज को मुलाहिज़ा किया और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे अंदाज देखे तो बोल उठे कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, अज़मते मुस्तफ़ा। तो फिर सहाबा किराम ने यह भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो हमारी मजलिस में होते हैं, मगर खबरें मुल्क शाम की दे रहे होते हैं और कभी फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें अता फरमाते हैं। तो उन्होंने ये भी देखा और उन्होंने आपकी नजर इनायत को भी देखा कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि कभी तिरछी पड़ गई किसी पर और निगाह गजब निकली तो बिजलियों की मानद कड़कती हुई उस नजर के उन्होंने वो अंजाम भी देखे, आपकी निगाह की जोलानियां भी देखी और आपकी नजर जिसके ऊपर तिरछी पड़ गई, कौंधती हुई चमकती हुई बिजलियां भी देखी कि कैसे उस पर पड़ गई हैं। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस बात के गवाह थे। और फिर उन्होंने आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे कलमा पढ़ा और दरमियान में जरा हमारा सिलसिला आ गया, दरमियान में हम आ गए। हमने न अल्लाह को देखा और न अल्लाह के रसूल को देखा, लेकिन बगैर देखे डबल गैब पर हम ईमान ले आए। मगर हमारा यकीन है, हमारा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत हमारी सोच से भी बढ़कर है। हमारा ख्याल ये है कि आपके कमालात जो हम सुनते हैं हमारी सोच से भी बढ़ के, और हम ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत हमारे गुमान से भी बढ़कर है, और हम ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका दो जहां का मकाम और मर्तबा वो हमारे तसव्वुर से भी कहीं बुलंदतर है। देखा नहीं हमने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि देखा नहीं,
मगर समझते ये हैं कि हमारे गुमान से भी बढ़कर, हमारी सोच से भी बढ़कर, हमारे तखय्युल से भी बढ़कर, हमारे तसव्वुर से भी बढ़कर, हमारी फिक्र से भी बढ़कर, हमारी फिक्र की परवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम वराउल वरा है। तो ये हम समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा है कि आप जैसा हसीन कायनात में कोई नहीं। हम ये समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे नाज़नी की नजाकत गुलाब की पंखड़ियों से भी बढ़कर है। बल्कि हम ये कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है यूं सारे रसूलों में कि जैसे गुलाब अफजल है दुनिया भर के फूलों में। हमारा तो ये ख्याल है, और हम ये समझते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ मुबारक, आपकी जुल्फ मुबारक वो ऐसी है कि पूरी कायनात के लिए अब्रे राफत है, अब्रे रहमत है। आपकी जुल्फ को, ये अपने तसव्वुर में बता रहा हूं कि चूंकि दरमियान में हमारा सिलसिला आ गया कि हमने देखा नहीं, मगर हमारे तसव्वुर ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा यकीन ये है, हमारा ख्याल ये है, हमारी सोच ये है, हमारा गुमान ये है। और दरमियान में एक तीसरा तबका आ गया। दरमियान में एक तीसरा तबका, पहला तबका तो हो गया ना देखने वाला, जिन्होंने बगैर हसद और बुग़्ज़ के देखा और जमाले मुस्तफ़ा के असीर हो गए। दूसरा तबका हमारा, जिन्होंने ना खुदा को देखा ना मुस्तफ़ा को देखा, मगर तसव्वुर क्या है ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा तबका वो है कि जिन्होंने देखा हमारी तरह नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी तुम बहुत ज्यादा मानते हो यार। जब मानने की बारी आती है तुम हाथ हौला नहीं रखते, मानने की बारी आती है तो सीना तान के मानते हो। यार माना करो पर इतना भी ना मानो, इतना भी ना मानो, तुम जरा ज्यादा ही मानते हो। वो कहते हैं कि इतना अजीम ना मानो जितना तुम मानते हो, जितने तुम्हारे तखय्युल हैं, ख्याल है, तसव्वुर है, सोच है आपकी अजमत के बारे में हमने सुनी है, जरा इसको थोड़ा नीचे लेके आओ। मानो सही, बड़ा मानो बस अपने बड़े भाई जितना, जरा कुछ नीचे लेके आओ काम को, जरा तकसीर करो। हम कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकती, हमारा तसव्वुर तो ये कहता है कि आप जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। तो दरमियान में ये तबका, तीसरा तबका आ गया। वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें समझाएंगे, हम तुम्हें तालीम देंगे कि कितना मानना है। यानी वो नाप नाप के मानते, नाप नाप के मानते। को हदीस अजमत की बयान करो तो कहते हैं जी इसका दर्जा बताओ कौन सा है, ये सही है, हसन है, ज़ईफ है, तो ज़ईफ किस दर्जे की है, रावियों पर बहस करते हुए नजर आएंगे। यानी वो बाल की खाल उतारने पे जाएंगे। आगे जरा तफसील में मैं आऊंगा। तो यानी वो मानने का अंदाज उनका है ये कि अगर कोई अजमत माननी ही पड़ जाए तो बड़ी कील काल हुज्जत करके और बड़ा जनाब हिसाब किताब जमा तफरीक करके फिर कहते हैं अच्छा यार मानते हैं, बस इतना ही मानते हैं, इससे आगे नहीं मानते। अभी उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको आगे आके बयान करूंगा। तो वो कहते हैं यार जितनी बरकत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं इतनी न मानो, जरा गुंजाइश करो। जो फैजान 1400 साल पहले का चला था तुम आज भी उसी तरह मानते हो। तुम्हारा ये हाली ताल्लुक, तुम्हारा ये कल्बी ताल्लुक, तुम्हारा ये हुब्बी ताल्लुक, ये जरा पसंद नहीं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है तो जरा वाकयाती मानो, जरा पकड़ने के अंदाज में एक दफा का जिक्र है और इस तरह मानो। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा ये ताल्लुक तो दिन ब दिन आका दो आलम से मजबूत तर होता जा रहा है। तो उनका हमारे साथ जरा ये तनाजा बन जाता है। यानी वो फिक्री उलझाव में डालते हैं, थ्योरेटिकल एम्बिग्युइटी में डालते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार जरा इस तरह ना करो, उलझन पैदा करते हैं। तो हमने आज ये देखना है कुरान की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का अंदाज कौन सा होना चाहिए। और फिर एक तबका वो था, चौथा तबका, 3 तबके तो मैं बयान कर गया हूं ना। अब कौन सा तबका है? चौथा तबका। चौथा तबका वो है जिन्होंने सरकार दो आलम की जियारत की, देखा। एक तो जियारत करने वाले वो थे जो मान गए, एक वो थे जिन्होंने देखा मगर देख कर भी कुछ नहीं देखा, देख कर भी कुछ नहीं देखा, देखते रह गए। तराहुम यनजुरून इलैक
وہم لا یبصرون، قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ انہوں نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، پر دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ دیکھ کر بھی کچھ دیکھ نہ سکے، یعنی ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، دیکھا انہوں نے، انکار نہیں، دیکھا انہوں نے، مگر انہوں نے یہ سمجھ کر دیکھا کہ ہمارے جیسا ہے۔ جی انہوں نے یہ سمجھ کر دیکھا کہ کیسے ہے، ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح ہی تو شادی کی ہے، ہاں جی، ہماری طرح ہم بھی بولتے ہیں عربی، یہ بھی عربی زبان میں گفتگو فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جیسا سمجھ کر دیکھا، کچھ حاصل نہ کر سکے، کچھ حاصل میں سوچ کا فرق بتا رہا ہوں کہ دیکھا ہے انہوں نے، یہ نہیں کہ نہیں دیکھا، مگر اپنے جیسا سمجھ کر دیکھا۔ اور جب باری آئی صدیق اکبر کی، جب باری آئی فاروق اعظم کی، جب باری آئی عثمان ذو النورین کی، جب باری آئی حیدر کرار کی، جب باری آئی بلال حبشی کی، جب باری آئی صہیب رومی کی، جب باری آئی حذیفہ بن یمان کی، جب باری آئی ابو طفیل عامر بن واصلہ کی، جب انہوں نے دیکھا تو یہ سمجھ کر دیکھا کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ فرق تھا، دیکھنے کا یہ فرق تھا۔ بو جہل کی اس کا شیطانی طریق تھا دیکھنے کا، بو لیب کا شیطانی طریق تھا دیکھنے کا، وہ یہ سمجھ کر دیکھتا رہا کہ ہمارے جیسا ہے۔ اور صدیق اکبر اور آپ کے پیچھے لوگوں نے دیکھا، یہ سمجھ کر شان رسالت کا آئینہ لگایا۔ کون سا آئینہ لگایا؟ شان رسالت کے آئینے میں جب دیکھا تو یہ سمجھ کر دیکھا کہ کائنات میں ان جیسا ہے ہی کوئی۔ جب یہ دیکھا تو ابو بکر تھا، صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تھا تو فاروق اعظم بن کے نکلا، عثمان آیا تھا تو ذو النورین بن کے نکلا، اور علی آئے تھے تو حیدر کرار بن کے نکلے، اور پھر ان کو مراتب ملتے گئے۔ ہر کسی کو جتنا مرتبہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے ملا۔ بڑے بڑے بادشاہ نام مٹ گئے، ان کا نام کوئی لینے والا نہیں، اور جو حبش سے چلا تھا میرے محبوب سے جڑا کائنات ان کا نام لیتی پھرتی۔ حضرت ابو محذورہ کا نام اس لیے زندہ ہے، یہ اذان کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا گزر ہو گیا، آپ گزرے، جہاد سے واپس آ رہے تھے، بچے اذان کی نقلیں اتار رہے تھے، سرکار نے فرمایا اس کی آواز اونچی ہے، اس بچے کو پکڑ کے لے آؤ۔ ابو محذورہ آ گئے بارگاہ رسالت میں، سرکار نے فرمایا وہ اذان پھر سنا، وہ اذان پھر سنا، تو شرم آتی تھی کہ میں تو نقلیں اتار رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں سناؤ نا بیٹا، پڑھو اذان، تو نہیں پڑھ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے بالوں پر ایسے دست مبارک رکھا، اور دست مبارک کی تاثیر روح میں اتر گئی، اور پھر اذان پڑھتا گیا، کفر کی اندھیریاں چھٹتی گئیں، ایمان کا سویرا طلوع ہوتا گیا۔ ادھر اذان ختم ہوئی، ادھر کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب مؤذن یہ ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ۔ فرمایا کہ اب اذان اب یہ دیں گے، تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی گزر گئی، جی مگر وہ بال مبارک جو سرکار کا دستے مبارک لگ گیا تھا، لٹیں زمین پر آ گئیں، زمین پر لٹیں پہنچ گئیں۔ صحابہ نے عرض کی ابو محذورہ یہ بال کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں کٹواتا، میرے یار کے ہاتھ لگ گئے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ان کے ایمان کا یہ معیار تھا۔ قرآن نے فرمایا اگر ایمان ہی لانا ہے تو پھر اس طرح لے کے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو ایمان کا قبلہ اور تمہارے ایمان کا کعبہ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ تمہارے لیے معیار ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ان کو ہم نے معیار قرار دیا ہے، اللہ پاک نے معیار قرار دیا۔ میں دو چار آیتیں پڑھ لوں پھر آگے چلتا ہوں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ یہ ایمان کا معیار میرے محبوب کے صحابہ، جیسا ایمان میرے یار پہ یہ لے کے آئے تم بھی اسی طرح لے آؤ تو پھر ایمان قبول ہے، ورنہ ایمان منظور نہیں۔ اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ سرٹیفائیڈ لوگ ہیں، ان کے ایمان پہ اللہ پاک نے مہر لگا دی۔ فرمایا ان کا جیسا ایمان تھا بس یہی ایمان لے آؤ۔ تم نے نہیں دیکھا، مان لیا نہیں دیکھا، مگر جنہوں نے دیکھا ہے، جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ان کا ایمان نہیں دیکھا۔
ان جیسا ایمان لے آؤ نا, ان کی طرح ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے بیڑے پار ہو جائیں. اور پھر فرمایا اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور کتب میں, لیکن میں نے ترمذی سے آج پڑھی تو میں اس کے حوالے سے بیان کروں. فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا کہ میرے صحابہ, یہ جو میرا دور ہے یہ سب سے بہترین ہے, میرے صحابہ کا دور بہترین ہے. فرمایا کہ یہ جو بہترین ہیں ان کے پیچھے چلو. پھر فرمایا اصحابی کالنجوم, فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. میرے صحابہ یہ ستارے ہیں. اگر راستہ بھول جائے مسافر تو پچھلے دور میں یہ تارا دیکھتے تھے, قطب تارا دیکھتے تھے, قطب تارا دیکھتے راستے مل جاتے. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے قطب تارا تجھے دنیا کی راہ دکھاتا ہے, اگر جنت کی راہ دیکھنی ہو تو پھر قطب تارے میرے صحابہ ہیں, پھر ان کے پیچھے پیچھے آؤ. تو یہ معیار ہے ایمان کا. تو یعنی میں یہ قرآن و حدیث سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام ایمان کا قبلہ ہے, ایمان کا معیار ہے, صداقت کا معیار ہے, حق کا معیار ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اور صحابی بہت بڑی ڈگری ہے, صحابی بہت بڑی ڈگری, یہ بہت بڑی سند ہے. مقام مدح کے اندر, مقام مدح کے اندر لفظ صحابی کسی پر جب اطلاق ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بڑی فائنل ڈگری مل گئی. بالکل جیسے آج کے دور میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جس کے پاس ہو تو کہتے اچھا فلانا پی ایچ ڈی. کبھی ایک دور تھا علامہ کی ڈگری, جب علامہ اقبال پڑھتے تھے تو علامہ کی ڈگری بہت بڑی تھی. آج تو ہم ہر کسی کو علامہ کہہ دیتے ہیں نا, اس وقت علامہ کے لفظ کا تقدس تھا, یہ اقبال کے لیے بولا جاتا یا اس لیول کے لوگوں کے لیے. ملا کا لفظ ملا علی قاری کے لیے بولا جاتا, آج ہر کسی کو ملا ہم کہہ دیتے ہیں. تو صحابہ کا جو لفظ ہے, صحابی کی جو ڈگری ہے, یہ بہت بڑی ڈگری ہے. یعنی جب آپ نے کسی کو صحابی کہہ دیا اور تسلیم کر لیے یہ صحابی ہے, تو پھر اس کے لیے آپ علم کے معیار نہ ڈھونڈتے پھریں کہ اس کے پاس علم کتنا تھا, پھر یہ نہ ڈھونڈتے پھریں کہ اس کے اعمال کتنے ہوا کرتے تھے, پھر یہ نہ ڈھونڈیں کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا. حضرت عبداللہ الحمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا صحابی ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, اور بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے, اور شام کو سرکار تھکے ہوتے کوئی شغل مذاق کی بات کر دیتا, آپ کے لبوں پہ تبسم آ جاتا, تھکاوٹ اتر جاتی. اور کبھی کبھی سرکار کے لیے تحفے لے آتا, ادھار پہ ادھارے تحفے لے آتا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتا. سرکار دو عالم قبول فرما لیتے, اور اگلے دن جن سے تحفے لیے ہوتے ان کے سمیت پہنچ جاتا, یا رسول اللہ ان کا ادھار تو ادا فرمائے. آپ کو یہ بھی تبسم آتا, یہ ادا بھی پسند آتی. سرکار فرماتے کہ تم دے کے کیوں گئے تھے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں موسم کا جو پھل آیا, جو سبزی آئی, جو اچھی چیز آئی مارکیٹ میں, میرا جی چاہتا کہ پہلے میرے یار کے پاس, پہلے میرے مصطفیٰ کے پاس. اب پیسے نہیں, کیا کروں, پیسے نہیں, میں ادھار پہ لے آتا ہوں. مجھے پتا ہے جس کے پاس لے کے جا رہا ہوں وہ خزانوں کا مالک ہے, وہ خزانوں کا مالک ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ماننے کا فائدہ آج ہے. تو یا رسول اللہ لے آتا ہوں. اور کئی دفعہ شراب نوشی کی وجہ سے اسی صحابی پر حد جاری ہو گئی, حد جاری ہو گئی, تو کسی نے لعنت کر دی, لعنت کر دی کہ یار اتنی بڑا مرتبہ سزا ہو گئی ہے شراب میں. اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری کے لا تلعنو ہو, فرمایا مت لعنت کرو, یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. یعنی جس پر صحابی کے لفظ کا اطلاق ہو جائے تو سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر وہ صحابی پھر اعمال نہیں دیکھتے, پھر علم نہیں دیکھتے. جب وہ صحابی بن گیا جنتی ہے, وہ جنتی ہو گیا سرکار کی زیارت کا صدقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جامع ترمذی ابواب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی, فرمایا جس نے میرے چہرہ پاک کی زیارت کر لی حالت ایمان کے اندر, اس پہ قائم رہ گیا, فرمایا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے, اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پہ بھی حرام ہے, اس پہ بھی حرام ہے.
یہ تو جمال مصطفیٰ کا فیض ہے، بالکل علم نہیں، علم نہیں ہے، ڈگری نہیں، پڑھا کتنا تھا، کس مدرسے میں گیا تھا، اس دور میں تو درس نظامی نہیں تھا، کسی صحابی نے درس نظامی نہیں کیا تھا چونکہ موجود ہی نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جلوے دیکھے تھے، سرکار نے فرمایا جنہوں نے مجھے تکا ایمان کی حالت میں یہ بھی جنتی، جو ان کو تکے وہ بھی جنتی۔ یہ معیار حق ہے، فرمایا یہ معیار حق ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ ہم نے یہ جو ہمارا طبقہ ہے جن کا تصور یہ ہے کہ آپ ہماری سوچ سے بڑھ کر عظیم، ہماری سوچ، ہمارا تصور، ہمارا تخیل نہیں پہنچ سکتا، آپ اس سے بھی بڑھ کر عظیم ہیں، آپ کی عظمتیں، تو ہم نے صحابہ کرام کی وساطت سے مانا ہے۔ ہمارے پاس سند یافتہ لوگوں کی بات ہے کہ جن کے پاس اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہے، جن کو اللہ کے رسول نے معیار حق قرار دیا، جو قطعی جنتی ہے، ان لوگوں کے ایمان کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، ان کے ایمان کو اپنا رہبر بنایا، اور پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی میرے مصطفیٰ اس سے بھی عظیم ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا نبی عظیم تر ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کہا، اور ایک طبقہ جس نے دیکھا مگر دیکھ کر بھی نہ دیکھا، اور ایک طبقہ وہ جنہوں نے سرٹیفائی لوگوں کی نظر سے دیکھا، ان کی وساطت سے اس طرح ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لے کے آئے۔ حضور داتا صاحب دیکھا نہیں، بظاہر نہیں دیکھا، مگر وہ ان دیکھنے والوں سے بھی بازی لے گئے۔ ابو جہل نے دیکھا، ان سے کروڑ، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، اور حضور داتا صاحب نے بظاہر تو نہیں دیکھا مگر ایمان کی نظر سے دیکھا، باطن کی نظر سے دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا تھا ایمان کی نظر سے، صحابہ کی نظر سے دیکھا، ان کو اپنے ایمان کا قبلہ بنایا، اللہ پاک نے ایسی رونق لگائی، 1000 سال بیت گئے مگر ان کی قبر انور پر 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نہیں دیکھا، لیکن وہ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سوارا ہو۔ وہ کہتے کہ نہیں، وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ان کی قبریں زندہ ہیں، آج ان کے مزارات پہ رونق اس لیے ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بن دیکھے انہوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو اپنا قبلہ بنایا، معیار بنایا، اور اس طرح جب ایمان لے کے آئے تو اللہ پاک نے ان کی قبروں کو بھی زندہ کر دیا، اور قیامت تک زندہ رہیں گی، قیامت تک زندہ رہیں گی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار ذرا ہاتھ ہلکا رکھو، ذرا اس طرح نہ مانو جتنا تم مانتے ہو۔ انہوں نے جگہ جگہ کے اوپر سینٹر کھول رکھے، نوجوان نسل ان کا اصل ٹارگٹ ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ راکھ کا ڈھیر بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے، پیغمبر اسلام سے تعلق رسمی رہ جائے، یہ کلمہ پڑھنے والے صرف رہ جائیں، واقعاتی تعلق رہ جائے، اور ان کا حالی تعلق کہ ہمارے پیارے علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اب بھی جاری ہے، برکات جاری ہے، آپ کا فیض جاری ہے، آپ نگاہ عنایت فرماتے ہیں، آپ اپنے غلاموں کی خبر لیتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش ہوتا ہے۔ وہ یہ تعلق کاٹنا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل ٹارگٹ، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، کسی حد تک۔ کبھی وہ احادیث کی اسناد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، جتنی عظمت کی احادیث ہے ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور کسی حدیث کو نہیں چھیڑیں گے۔ جس حدیث میں عظمت مصطفیٰ ہوگی، عظمت اہل بیت ہوگی، عظمت صحابہ ہوگی، فٹ کہیں گے یہ ضعیف ہے یا موضوع کہیں گے۔ مستدرک حاکم کے اندر آپ کتنی حدیثیں سنتے ہیں علماء کرام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مصطفیٰ کا صدقہ۔ وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں جی یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، من گھڑت کہہ دیتے ہیں تاکہ ذہنوں میں فکری الجھاؤ پیدا کیا جائے، فکری الجھاؤ پیدا کیا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی ذات سے وہ تعلق توڑا جائے. اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ حدیث ان کا ٹارگٹ ہے جس میں آپ کی عظمت کا بیان ہو. حضور قبلہ سنن ابن ماجہ کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے. اچھا, اس کی جو اب سند ہے وہ ساری کی ساری سند قبلہ مفتی صاحب جانتے ہیں کہ اہل بیت کرام کی, اہل بیت کرام کی سلطھروی سے جو مروی وہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے سنا امام باقر سے, امام باقر نے امام جعفر نے, امام باقر سے, امام باقر نے امام موسیٰ کاظم سے, یعنی اہل بیت کے نام ہے. امام زین العابدین, پھر امام زین العابدین نے امام حسین سے, امام حسین نے مولا علی سے, اور مولا علی نے محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی سے. یہ سند ہے. اب اور سند بیان کر کے بعد یہی بیان کی کہ ایمان اقرار باللسان اور تصدیق قلبی کا نام ہے. اور پھر راوی حدیث کہتا ہے یہ سند اتنی اعلیٰ ہے, یہ سند ساری اہل بیت سے ہے, سارے اہل بیت کے نام ہے, نبی کے گھر والوں کے. یہ سند اتنی قیمتی ہے اگر کسی پاگل و مجنون پہ پڑھ کے دم کر دیں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پاگل کتا کاٹ لے, ویکسین کی ضرورت نہیں, یہ سند پڑھ دے بندہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ سند تھی. مجھے شک تھا قبلہ کہ اس سند پہ ان لوگوں نے اعتراض ضرور کیا ہوگا, مجھے یہ شک تھا دل میں. تو میں لائبریری میں گیا, سنن ابن ماجہ کی کتاب اٹھائی, جب میں نے یہ حدیث دیکھی تو بالکل انہوں نے آگے لکھا, ضعیف نہیں لکھا, ڈائریکٹ لکھا یہ موضوع ہے, یہ موضوع ہے, یہ من گھڑت ہے. استغفر اللہ العظیم. اس اب حدیث بھی لکھ دی انہوں نے, کتاب ان کی دارالسلام کی تھی, مکتبہ ان کا تھا اس کتاب کا, اور حدیث بھی لکھ دی, مگر لکھ کے آگے یہ بھی لکھ دیا کہ اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب ایمان ان کو ملا جنہوں نے یہ سمجھ کر دیکھا کہ آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں, اور جنہوں نے یہ سمجھ کر دیکھا کہ ہمارے جیسا ہے ان کو ایمان نہیں مل سکا. اور اس دور میں دو طبقے بن گئے, نہ دیکھنے والوں کے, نہ دیکھنے والوں کے دو طبقے. نہ دیکھنے والے ایک وہ ہیں جو ہم بیٹھے ہیں کہ ہماری سوچ, ہماری فکر, ہمارا تخیل, ہمارا تصور, ہمارا عقیدہ, ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری سوچ سے بڑھ کر حسین ہیں, اور آپ کی عظمتیں اور کمالات اتنے ہیں کہ ہماری سوچ سمجھ نہیں سکتی. اور دوسرا طبقہ نہ دیکھنے والا وہ یہ ہے, وہ کہتے نہیں یار اتنا جو تم مانتے ہو یہ ٹھیک نہیں, اتنا نہ مانو, ذرا پیمائش کر کے فیتا ہاتھ میں رکھتے ہیں, حدیثوں پر چیک رکھتے ہیں, جن احادیث میں عظمت کی بات ہو فٹ انکار کر دیتے ہیں. ایک یہ طبقہ ہے. اور صحابہ کرام جو ہمارے ایمان کا معیار, ہمارے ایمان کا قبلہ, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا ہے تو پھر اس طرح دیکھو, ایمان لانا ہے تو پھر اس طرح لے کے آؤ کہ آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں. آپ کو دیکھنا ہے تو پھر شان رسالت کا آئینہ لگا کے اس کے اندر دیکھو تو پھر جمال مصطفیٰ نظر آئے گا, پھر جمال مصطفیٰ نظر آئے گا. اور حضرت حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھو, وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس نظر سے دیکھو, میرے علی کی نظر سے دیکھو, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں. یہ دیکھنے کا انداز ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شان رسالت کو دیکھنے کا طریق جس کا قرآن نے تقاضا کیا ہے کہ تمہارے ایمان کا قبلہ کعبہ صحابہ کرام کا ایمان ہے, اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے غلام صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لے کر آئے, کیسے لے کے آئے؟ ان کے ایمان کا اور شان رسالت پر ایمان لانے کا طریق کیا تھا جس کا تقاضا قرآن کر رہا ہے؟ اور پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آج نہ دیکھنے والے طبقات میں کس کا ایمان ان کے پیچھے ہے اور کون سا طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کے طریقے سے ہٹ گیا, تاکہ فیصلہ ہو جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا. اب بہت زیادہ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں, موضوع آپ سمجھ گئے الحمدللہ, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ موضوع سمجھ میں آ گیا. اب اس موضوع پر کوئی دلیل دیے بغیر میں بات ختم کر دوں تو میں مطمئن ہوں کہ موضوع سمجھ آ گیا. اب اس موضوع کے حق میں صرف دلائل دینے کا باقی رہ گیا ہے, تو 2-4 دلائل انشاءاللہ میں حسب توفیق پیش کروں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے پہلو اتنے ہیں
اور ان کے اندر تنوع اور توسع اتنا ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تو میری ساری عمر بھی چلی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے کمالات کا ایک باب بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو میں نے اب سوچا کہ تنوع بہت زیادہ ہے, توسع بہت زیادہ ہے, تو کون سا پہلو آج کی اس گفتگو کے لیے چنا جائے دلائل دینے کے لیے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف منہ مبارک کو چنا جائے, زلف کو چنا جائے, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایمان کا معیار ہیں اور شان رسالت جس طرح انہوں نے تسلیم کی اس طرح ہم نے کرنی ہے, تو دلائل کے تو انبار اس کے اوپر کھڑے ہیں. تو سرکار کی زلف کا تذکرہ کریں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کا نبی پاک کی زلفوں سے کیا تعلق ہے, بس. اور اسی پہ بات آج کی ختم کریں گے, اس کے آگے پیچھے میں نے نہیں ہونا, صرف سرکار کی زلف تک رہنا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اے محبوب چاشت کے وقت کی طرح آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے, اور آپ کے شانے پر شب دیجور کی سیاہی کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم. ان زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلی دلیل اس پر جو میں لے کے آ رہا ہوں, اس پر بڑے اعتراضات. آپ سنتے بہت ہیں لوگوں سے یہ مسئلہ, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے اوپر اعتراضات لوگوں نے کتنے کھڑے کر دیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی کے اندر منہ مبارک سنتے ہیں, اس پر ان کو اتنی تکلیف ہے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں, بڑی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو من گھڑت قصہ ہے, اور یہ تو فضول بات ہے, آپ کہاں سے یہ قصے لے آئے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ قصہ نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو ماننے کا صحابہ کا انداز ہے, یہ قصہ نہیں. اس کے اوپر جتنی تحقیق میں کر سکتا ہوں میں اپنی تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریشی ہے. کون ہے؟ قریشی, اور مخزومی قریشی, جو بڑے جنگجو تھے. آپ کے والد نے آپ کو شروع سے ہی جنگ کی ٹریننگ دی تھی, شروع سے ہی. اور یہ بھی علماء کرام جانتے ہیں کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر چونکہ یہ کافروں کی لشکر کی طرف سے آئے تھے, تو انہوں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا. بعد میں کلمہ پڑھا انہوں نے, اور 7ویں پشت میں جا کر ان کا سلسلہ نسب محمد مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے. 6 بھائی تھے, 3 بھائیوں نے کلمہ پڑھا ہے, 6 بھائی ٹوٹل تھے. اور آپ کی سگی خالہ ام المومنین بنت حارث رضی اللہ عنہا, وہ ان کی سگی خالہ ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں ان کے سگے خالو ہیں, رشتہ ان کا اتنا قریبی ہے. اور یہ غزوہ موتا پر جب گئے تو ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں کافروں کے خلاف ٹوٹ گئیں. 9 تلواریں, اتنی جنگ لڑی ہے بے دردی, اپنا کیا کہہ لیں کہ بے جگری کے ساتھ, جرت کے ساتھ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. آخری 10ویں یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی جس کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمایا. اس مقام کا یہ بندہ ہے, اس لیول کا بندہ ہے. اور جب واپس آئے تو اللہ کے رسول کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا, فرمایا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. یہ لقب آپ نے دیا تھا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک یہ تلوار ہے. اور آپ نے یہ لقب دیا تو پھر یہ لقب بڑا ہی مشہور ہو گیا. آج بھی لوگ سیف اللہ کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کی تلوار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی رسول ہے, عہد صدیقی میں ایک جنگ پر جب گئے آپ نے فتح فرمائی, اور جب فتح کر لی تو عمر بن عبد المسیح, یہ عیسائی تھا, بڑا بوڑھا شیخ فانی تھا, یہ باہر آیا اور آپ نے اس کی طرف دیکھا, توجہ مبذول کی, تو فرمایا بوڑھے تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا جی کو سینکڑوں سال ہوگی, بڑا پرانا بندہ تھا. فرمایا تیرے ہاتھ میں یہ پڑیا کون سی ہے؟ کہتا جی زہر کی پڑیا ہے, آپ نے ہمیں فتح کر لیا, اور اگر ہمارے لوگوں سے آپ نے اچھا سلوک نہ کیا تو یہ زہر کی پڑیا لے کے آؤں تاکہ میں اس کو کھا کے اپنی زندگی ختم کر لوں. حضرت خالد بن ولید جلال میں آ گئے, جلال میں آ گئے. فرمایا ادھر دو پڑیا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ساری پوڑیاں پھانک لی. فرمایا جب تک موت نہ آئے کوئی نہیں مار سکتا, کوئی مار نہیں سکتا. موت زندگی کی محافظ ہے, موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ ابھی میری موت نہیں آئی. تو آپ اس مقام کا بندہ, ایمان کا معیار اتنا ہے, اتنا ایمان کا معیار ہے. اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو وصال ہوا یہ ہمس شام کے اندر عہد فاروقی میں 642 عیسوی میں ہوا ہے. آپ کا وصال ہوا ہے. 41 جنگوں میں حصہ لیا ہے, 41 جنگوں. جسم کا کوئی
جگہ ایسی نہیں جس کے اوپر زخم کے نشان نہ ہو. اور مسیلمہ کذاب اس جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کرنے میں سرخیل آپ تھے. اس کی فوج لاکھوں میں تھی, آپ 13,000 فوج کی کمانڈ کر رہے تھے اور فتح پائی, فتح یابی ہوئی. اور فرماتے ہیں میری فتح کا راز یہ ہے, فتح کا راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے بال مبارک موڑوائے, صحابہ کرام لپکے, منظر بیان کرتے ہیں, فرمایا صحابہ کرام لپکے اور انہوں نے وہ بال حاصل کیے. کیوں لپکے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کے بال عزت والے, برکت والے, یہ نفع دینے والے, یہ فائدہ پہنچانے والے, اس لیے دوڑ رہے تھے. دنیا کے اندر کتنے لوگ بال روزانہ کروڑوں اربوں مڈوا رہے ہیں, مگر کسی کے بالوں کی طرف کوئی نہیں لپکتا. یہ جن کے بالوں کی طرف لپکا جا رہا ہے ان بالوں کے اندر کچھ ہے, ان کے اندر کچھ ہے, اس لیے لپکے. فرماتے جب وہ دوڑے تو میں بھی دوڑا اور مجھے سرکار دو عالم کی پیشانی مبارک کے بال مل گئے. اور سرکار دو عالم نے جب میرا یہ بھاگنا دوڑنا دیکھا تو فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں دیتا ہوں. سرکار نے وہ اپنی پیشانی مبارک کے بال میری ٹوپی کے اندر رکھ کے سلوا کے دے دی. میں وہ ٹوپی پہن کے پھرتا تھا, پھر جدھر جاتا کافروں کے انبار لاشوں کے میں لگا دیتا. سرکار دو عالم کے منہ مبارک کی برکت تھی, منہ مبارک کی برکت تھی. میں جدھر جاتا ادھر ہی میں فتح کے جھنڈے لہرا دیتا. سرکار دو عالم کی ٹوپی میرے پاس ہوتی. جنگ یرموک کے اندر آپ کی ٹوپی مبارک گم ہو گئی. فرمایا میرے ساتھیوں میری ٹوپی تلاش کر کے دو. اب جنگ کا عالم ہے, فوج کا سپہ سالار ٹوپی ڈھونڈتا پھر رہا ہے. انہوں نے کہا یار وہ تیری ٹوپی ذرا پرانی بھی ہو گئی تھی, بوسیدہ بھی تھی. وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا اس بوسیدہ کے اندر کتنی عمدہ چیز ہے, اس کی بوسیدگی کو نہ دیکھو, اس کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہیں دیکھے جس کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آئے. جاؤ تلاش کر کے لے آؤ. وہ بال مبارک مل گئے. اب اس کی سند پہ آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صحیح من گڑت, یہ تم نے لوگوں کو کیا افیون لگا رکھا ہے, یہ کسے سنا سنا کے لوگوں کو. ایک آدمی میرے ساتھ الجھ گیا تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی اور جہاں تک میں اس کے حوالہ جات دیکھ چکا ہوں, تہذیب التہذیب کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تاریخ واقدی کے اندر علامہ عمر بن واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اسی واقعے کو مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نیشاپوری نے لکھا. یہ سارے محدثین ایسے لکھتے رہے, ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں, کتابوں کے صفحے کالے کر رہے تھے اتنے محدثین. یعنی علامہ ابن حجر اسقلانی. اور پھر اگلا حوالہ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے, جس کو یہ زیادہ مانتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. پھر میں نے ان کی محدث لائبریری کے اندر جا کے ان کا تبصرہ پڑھا کہ علامہ ابن کثیر کے حوالے سے اس واقعے پہ یہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار علامہ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے لیکن ضعیف تو خیر نہیں کہا, ضعیف تو نہیں کہا اس واقعے کو, لیکن ان کے لکھنے کا انداز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے ضعیف. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, نچنا آپ کو نہیں آتا تھا کہ بیڑا دنگا ہے جی. ہاں جی, کہتے ہیں جی ویسے یہ انداز بتاتا ہے. تو پھر میں نے انداز دیکھا کہ وہ انداز کیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ منہ مبارک کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے. اب اس میں ضعیف والی کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں جی یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے, اگرچہ علامہ ابن کثیر لکھنے والے نے یہ بات نہیں کہی. اور پھر اسی محدث لائبریری انکار کرنے والے وہ خود لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو لکھا اور لکھنے کے بعد اس پر سکوت فرمایا. یہ ان کے لفظ ہیں, میرے لفظ نہیں, یہ ان کے لفظ ہیں اعتراض کرنے والوں کے, کہ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو لکھ کر اس پر سکوت فرمایا, یعنی کچھ نہیں کہا. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ محدثین نے اس کے راوی جعفر کو مقبول قرار دیا, تو مردود تو نہیں قرار دیا نا, مقبول قرار دیا. جب اتنی گواہیاں اس واقعے پر تمہارے اپنے گھر کی ہیں, ہم نے اپنے گھر کی تو بھی خبر نہیں لی کیونکہ ہمارے تو سارے ماننے والے ہیں, یہ تو تمہارے اپنے گھر کی گواہیاں اتنی آ گئیں کہ اس میں جعفر راوی جس کے اوپر بحث زیادہ ہے
یہ خود لکھ رہے ہیں کہ وہ مقبول ہے. امام حاکم کا اس پر ثبوت ہے, علامہ ابن کثیر کا اس کے اوپر ثبوت ہے, یہ خود لکھ رہے ہیں. جب اتنی باتیں آ گئی تو پتہ چلا جب اتنا مخالف کہہ دے تو واقعہ بالکل ٹھیک ہے. بات کو سمجھے کہ نہیں؟ واقعہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں علامہ عمر بن واقدی نے اس کو اپنے انداز میں لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور نستور پہلوان ان کا جب سامنے آیا آپ اس کے حملے روک رہے تھے اور حملے کر رہے تھے. اتنے میں آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی, آپ اس سے ذرا ہل گئے, اپنی جگہ سے سیٹ سے ہل گئے اور گھوڑے کی گردن پر آ گئے. آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی. آپ نے ساتھیوں کو للکارا, فرمایا میری ٹوپی اٹھاؤ. انہوں نے ٹوپی اٹھائی, آپ نے ٹوپی سر پہ رکھی, نستور کو قتل کیا, جنگ کو فتح کیا. اور جب جنگ فتح ہو گئی ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور بڑا مشکل موقع تھا, موقع بڑا مشکل تھا, یہ ٹوپی تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا, دشمن سر پہ کھڑا تھا, آپ کو ٹوپی کی پڑ گئی. فرمایا تمہیں کیا پتا اس ٹوپی کے اندر منہ مبارک ہیں اور ان منہ مبارک کا صدقہ ہی تو رب تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے. یہ ہے صحابی کا عقیدہ. اب آج اس دور میں دیکھو کہ اس عقیدے پر کون کھڑا ہے. نہ دیکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے نہیں دیکھا سرکار کو, جمال مصطفیٰ کو نہیں دیکھا. میں آپ کے جو ضمیر کے اوپر دستک دے کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنے من سے ذرا پوچھو کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف من سیوف اللہ کے عقیدے پر کون کھڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شعبان المعظم کا مہینہ ہے, 2 ہجری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لے گئے اور آپ کا چہرہ انور اطہر زخمی ہو گیا اور آپ کے خون مبارک بہنے لگا. سرکار نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کپڑے سے خون صاف کر. صحابہ کا عقیدہ سنو, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ہی لانا ہے تو پھر ان کی طرح لے کے آؤ. سرکار نے فرمایا کہ خون صاف کرو. اب پتہ کیسے صاف کیا؟ قریب ہوئے اور اپنی لب اپنی زبان سے چاٹ لیا, خون اندر لے گئے, خون مبارک چاٹ لیا. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کپڑا اس قابل نہیں, میں نے چاٹ لیا ہے. سرکار نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھنا. اعلان کر دیا, فرمایا جنتی جس نے دیکھنا ہے میرے مالک بن سنان کو دیکھنا. یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ. آج یہ عقیدہ بیان نہیں کیا جاتا, روکا جاتا ہے, اور جو بیان کرے کہتے ہیں جی یہ تو کسے کہانیاں سنا کے چلا گیا ہے. یہ کسے کہانیاں نہیں, صحابہ کرام کا ایمان کا جو تعلق تھا وہ قلبی تعلق تھا, وہ حالی تعلق تھا. جڑ کے رہتے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے رہتے تھے. ان کا تعلق یہ تھا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر آپ کی گھر والی مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, میں موضوع سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا ہوں, بس یہ بات کر کے میں پھر پٹڑی پہ آ رہا ہوں واپس. حضرت ام حبیبہ کی لونڈی ہیں, ام برکہ شاید ان کا نام, وہ سرکار کے گھر کے اندر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بول مبارک فرماتے تو لکڑی کے برتن میں فرما دیتے تاکہ باہر نہ جانا پڑے. تو آپ بول مبارک فرما دیتے اور صبح اٹھ کے آپ حکم دیتے, ام برکہ اس کو ٹھکانے لگا دیتی. تو ایک رات وہ اٹھی, ان کو پانی کی طلب تھی. سرکار دو عالم نے حسب معمور اسی جگہ پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول مبارک برتن میں کیا. انہوں نے سمجھا کہ خوشبوئیں آ رہی تھی نا, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پانی پڑا ہے. ام برکہ اٹھا کے پی گئی, اٹھا کے پی لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطلع ہو گئے. پہلے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا تھا نا, وہ روز ٹھکانے لگاتی تھی, سرکار نے پہلے تو کبھی نہیں پوچھا. اس دن ہی کیوں پوچھا؟ تو پتا چلا یہ میرے آقا کا تصرف ہے, یہ میرے نبی کا تصرف ہے. فرمایا وہ پانی وہ بول مبارک کدھر کر دیا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے تو پانی سمجھ کے پی لیا ہے. پانی سمجھ کے پی لیا. سرکار نے فرمایا یہ جنتی ہے, جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. تو آقا دو عالم کے فضلات مبارک بھی طیب طاہر اور پاک ہے, امت کے لیے طیب, امت کے لیے طیب طاہر پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں پھر اپنے موضوع کے اوپر واپس پلٹنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, صحابی رسول ہے, صحابی ابن صحابی. اور پھر دیکھیں مسجد نبوی شریف جاتے, آج کہتے ہیں جی آپ کے آثار کو ہاتھ لگائیں فوراً 5-4 شرطیں آ جاتے ہیں, بدعت, حاجی بدعت, شرک. یہ تعلق توڑنے کی کوشش ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ تمہیں شریعت کی سمجھ نہیں آئی. اب دیکھیں وہ کیا کرتے.
الشفا کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ آپ کے ممبر شریف پہ دایاں ہاتھ رکھتے اور دایاں ہاتھ پھیر کر اپنی آنکھوں اور چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے. یہ صحابی کا طریقہ ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ ایمان لے کر آنا ہے تو میرے نبی کے غلاموں کی طرح. اور غلاموں کا ایمان یہ ہے کہ آپ کے آثار آپ کی نشانیاں جدھر نظر آتی قبلہ بنا لیتے, ہاتھ پھیر پھیر کے چہرے پہ ملتے تھے. کتاب المناسک صحیح بخاری پہلی جلد کو پڑھیں, اس کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیوار کعبہ کے ساتھ ایک جگہ مختص تھی, سپیسیفک تھی, وہاں بیٹھتے جڑ کے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کعبہ تو سارا ہی ویسے عظمت والا ہے, اس جگہ بیٹھنے کی کوئی خاص بات ہے؟ آپ جب بیٹھتے ہیں, یہ امام بخاری لکھ رہا ہے, بن عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں, کتاب المناسک اس کے اندر یہ موجود ہے پہلی جلد کے اندر. تو فرمایا ہاں وجہ ہے, اس کی وجہ ہے. ویسے کعبہ سارا عظمت والا ہے, میں جب دیکھتا سرکار اسی جگہ پر جلوہ گر ہوتے تھے, مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. کیونکہ ان کے والد گرامی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, یہ بھی پہلی جلد کتاب المناسک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث بھی. وہ حجر اسود کا بوسہ لیتے تو فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, میں تیرے بوسے فقط اس لیے دیتا ہوں ساری دنیا شرق سے غرب تک آتی ہے حجر اسود کے بوسے لینے کے لیے, ان کو ثواب کی تلاش ہے اور مجھے محمد مصطفیٰ کے لبوں کی تلاش. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. حضرت علی المرتضیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ پتھر بھی ویسے نفع دیتا ہے. پھر آپ نے مان لیا تھا, فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے پر میرا ذوق بھی ٹھیک ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے. حضرت آدم جب لے کے جبل ابو قبیس پر رکھا تو پہلے جب آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پتھر رکھا جبل ابو قبیس پر تو سارا مکہ معظمہ ساری رات روشن رہتا. اور پھر اس پتھر کو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی, اس کو زبان ملے گی, اور یہ اپنا ادب احترام کر کے چومنے والوں کو پہچانے گا, شفاعت کرے گا, چھڑوا کے جنت لے جائے گا. یہ تو جنت کے پتھر کی اتنی شان ہے, محمد مصطفیٰ کی شان کتنی ہوگی. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کا معیار تو یہ تھا. وہ تو حجر اسود کا بوسہ بھی دے رہے ہیں تو سرکار دو عالم کی تلاش ہے, اس تلاش میں ان کے لب لگ رہے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کو دیکھیں تخت پہ جلوہ گر ہیں, اور آپ کی مجلس و محفل کے اندر ایک ایسا بندہ آ گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے نقوش کچھ سرکار دو عالم سے ملتے جلتے, ریزمبلنس ہے, کچھ مشابہت ہے. تو تخت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, پیشانی کو چوما اور چوم کے کہا مرغاب کا سارا علاقہ جاؤ تجھے گفٹ میں پیش کرتا ہوں. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے احوال یہ تھے, اس انداز میں تاجدار کائنات کے ساتھ محبت کرتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حجام آپ کے سر کے بال مونڈ رہا تھا, میں نے اس حال میں دیکھا. اور صحابہ کرام کیا کر رہے تھے, وَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ الرَّجُلِ, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہائے ہائے گھوم رہے تھے, ہلکا بندھے ہوئے چکر لگا رہے تھے تاکہ کوئی بال نیچے نہ گر جائے, کوئی بال نیچے نہ گر جائے. اگر گرے اللہ فی ید رجل, اگر گرے تو ہمارے ہاتھوں پر, ہمارے ہاتھ پہ آئے, زمین پر نہ جائے. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. اگر یہ بالفرض محال, اگر ذرا علمی نقطہ بیان کر رہا ہوں مفتی صاحب کے ساتھ, کیا کہہ لیں کہ ان کی تصدیق و تائید کے ساتھ, کہ اگر اعتراض ہے حضرت خالد بن ولید کے اوپر کہ جی وہ منہ مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے, نہیں جی منہ مبارک کوئی برکت نہیں دے سکتا, تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس حدیث پر اگر آپ کو اعتراض ہے, یہ تو صحیح ستہ کی حدیث ہے, یہ تو بالکل ٹھیک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کر رہے ہیں,
ہلکا باندھ کے کھڑے ہیں یا پھر ذوق کہتا ہے کہ نہیں گردش کر رہے ہیں، طواف طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور طواف کر کے کوئی بال تاکہ نیچے نہ گر جائے، گرے تو کسی کے ہاتھ پر ہی گرے، یہ خیال کر کے کھڑے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں کوئی حکم تھا؟ کوئی قرآن میں کوئی آیت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈوائیں تو زمین پر نہیں گرنے دینا؟ قرآن میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، بالکل موجود نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پھر یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ یہ کام اس لیے کر رہے تھے، وہ ہر وہ کام کر گزرتے تھے جس میں تعظیم مصطفیٰ نظر آئے۔ ہم جھنڈیاں لگا گزرتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کی تعظیم ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم شامیانے، ٹینٹ دیگیں، سب کچھ عظمت مصطفیٰ پہ مٹھائیاں تقسیم کر گزرتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر حکم اسی طرح نہیں ملتا، لیکن اس فتوے کی روشنی میں کرتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حکم قرآن حدیث میں بظاہر موجود نہ بھی ہوتا، تعظیم مصطفیٰ نظر آتی، وہ کر دیتے، اور سرکار دو عالم اس پر خاموش رہے، سنت تقریری بن گئی، حدیث تقریری بن گئی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو ثابت ہوا تعظیم مصطفیٰ کا کام کر لینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تقریری ہے، اور مل کر کر دینا اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ خبر متواتر کے برابر ہے یا قرآن کی آیت کے برابر ہے؟ بات سمجھ آئیے یہ نہیں؟ تو یہ جھنڈیاں ایسے نہیں لگ رہی، یہ تعظیم مصطفیٰ میں 31 توپوں کی سلامی ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی دی تھی سلامی، میں کہتا ہوں توپیں نہیں تھی، ورنہ صحابہ یہ بھی کر گزرتے، وہ تو جانوار دیتے سرکار دو عالم کے نام پر، توپیں پیچھے رہ گئی تھی باقی۔ تو یہ ان کے احوال تھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک شل ہو گیا، یہ روایت بھی بڑی سننے والی، آپ نے بھی بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن اس کی تکلیف بڑی ہے لوگوں کو، اور تکلیف اتنی بڑھ گئی، لکھی امام بخاری نے ہے، انہوں نے تصرف کر کے خود نکال دی، یہ حال ہے ان کا۔ جس نے لکھی تھی اس کو پتہ نہیں تھا یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں۔ امام بخاری نے لکھی کتاب الادب المفرد کے اندر، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر لکھی، امام نسائی نے، انہوں نے لکھا، اور انہوں نے کہا جی نہیں جانے دو، انہوں نے کتاب سے نکال دی، اور جنہوں نے یہ نہ کر سکے انہوں نے کچھ لفظ نکال دی، انہوں نے یہ کام کر لیا کہ وہ لفظ نکال دیے، تو پاؤں شل ہو گیا۔ صحابہ کرام سے بیان کیا جی میرا یہ شل ہو گیا، صحابہ کرام کا ایمان دیکھو، ایمان کے معیار دیکھو، انہوں نے کہا اچھا یہ شل ہو گیا تو اس ہستی کا نام لو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے، اشارہ کیا، اٹھتے وقت یہ نام لے کے اٹھو، یا محمد کہہ کے اٹھے، پاؤں کی ساری تکلیف ختم ہو گئی، ساری تکلیف ختم ہو گئی، اور مصیبتیں ختم ہو گئیں، تکلیفیں ختم ہو گئیں، مرضیں ختم ہو گئیں، شفا یابی ہو گئی۔ تو ثابت ہوا میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ پاک شفائیں عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ پکارنا شرک ہوتا اللہ پاک شفا ہی نہ دیتے، شفا دینے پہ تو اللہ ہی قادر تھا نا، اللہ پاک شفا ہی نہ دیتے، بھی کام ہی غلط کیا ہے تو شفا کیوں دینی ہے؟ اللہ پاک نے شفا عطا فرما کے سند عطا کر دی کہ جو مشکل نہ ٹلے میرے مصطفیٰ کے نام کا صدقہ ٹل جاتی ہے۔ اب بات کو سمجھو۔ اسی طرح مینا شریف کے اندر یہ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، دونوں میں موجود ہے۔ لکھتے کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مینا شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج ادا کیے اور پھر اپنے مکان پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر آپ نے اپنے بال مبارک منڈوائے، اور جب دائیں طرف کے بال مبارک وہ فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، وہ آ گئے، آپ نے دائیں طرف کے جو بال منڈوائے تھے ان کو عطا کر دیا۔ پہلے تو صحابہ ادب کر رہے تھے نا، اب سرکار دو عالم ادب کی تعلیم دے رہے ہیں، خود تعلیم دے رہے ہیں کہ فرمائیے میرے منہ مبارک لے لو، اور پھر آپ نے بائیں طرف کے ترشوا لیے، منڈوا لیے، تو فرمایا ابو طلحہ انصاری یہ بھی لے لو۔ جب یہ لے لیے تو پھر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا فقال اقسمہ بین الناس، یعنی
بین الناس سے مراد صحابہ کرام، فرمایا جاؤ میرے صحابہ کے درمیان یہ تقسیم کر دو. سرکار اپنے منہ مبارک تقسیم کروا رہے ہیں اور تقسیم کروا کے یہ سبق دے رہے ہیں قیامت تک آنے والوں کو کہ تعلق اس طرح رکھنا ہے. یہ تعلق منظور ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان ہی لے کر آنا ہے تو تمہارے ایمان کا کعبہ اور قبلہ میرے غلام ہونے چاہیے. سرکار نے اپنے منہ مبارک خود عطا کر دیا تاکہ شک نہ رہے. کل کوئی یہ نہ نکل آئے کہ جی وہ تو صحابہ نے کیا تھا باقی سرکار نے تو نہیں فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا یہ دیکھو میں خود دے رہا ہوں. وہ اعتراض کرنے والے وہ بال منڈوائیں تو نائی اکٹھے کر کے جنگل میں پھینک کے آتا ہے. جنگل پھینک کے آئے اور سرکار دو عالم نے ترشوائے تو فرمایا میرے غلاموں لے جاؤ, یہ برکت کی خیرات ہے, یہ لے جاؤ, یہ برکت کا خزینہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بول اٹھے. وہ فرماتے ہیں, میں کوشش تو کرتا ہوں کہ پڑھ سکوں, وہ فرماتے ہیں انا فی عطش وسخاک عطم, اے گیسوئے پاک اے ابر کرم, برسن ہارے رم جم رم جم, برسن ہارے رم جم رم جم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. یہ ان کے ایمان کا معیار. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے جو گیسو مبارک ہیں یہ پیاسے کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں, یہ ابر کرم کے بادل ہیں, ان کے دو قطرے بھی اگر اعلیٰ حضرت کو مل جائیں تو پھر کام ہی بن جائے گا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت پر جن کو اعتراض ہے وہ یہ صحیح روایتیں نہیں پڑھ سکتے کہ منہ مبارک سرکار خود تقسیم فرما رہے ہیں, تو یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ برکت والے ہیں, تقسیم کر دو. صحابہ کرام اکٹھے کر رہے ہیں اور نیچے جانے نہیں دے رہے, صحیح روایت کے اندر موجود ہے. تو ثابت ہوا یہ خالد بن ولید اس میں منفرد نہیں, صحابہ کرام کا پہلے ہی طریقہ یہی تھا. وہ پہلے ہی طریقہ یہ تھا کہ آقا دو عالم کی زلفوں سے پیار کیا کرتے تھے اور ان آثار سے زلفوں سے برکت کی خیرات لیا کرتے تھے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے. حضرت عبیدہ بیان کرتے ہیں میرے پاس آپ کے منہ مبارک ہیں, اور پھر فرماتے ہیں احب الیہ من الدنیا وما فیہا, اور یہ سرکار کے منہ مبارک اگر ساری کائنات اگر ایک طرف رکھ دی جائے مجھے پھر بھی اس سے پیارے. منہ مبارک کا یہ صحابی بیان کر رہے ہیں. ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لے کے آؤ کہ آپ کے بال مبارک, وہ فرماتے کائنات کی کوئی شے ساری دنیا بھی مجھے دے دو تو یہ مجھے زیادہ پیارے, یہ زیادہ محبوب ہے. اور ام المومنین گھر کی خبر لیں, ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ان کے حصے میں بھی سرکار کے منہ مبارک آ گئے, آپ کے بال مبارک آ گئے. انہوں نے سنبھال کے چاندی کی نلی میں رکھے ہوئے تھے. رکھنے کا انداز بھی دیکھو یار, محدثین یہ انداز کیوں بیان کر رہے ہیں. امام بخاری کو کیا پڑھی ہے, وہ صرف اتنا بتا دیتے کہ حضرت ام سلمہ کے پاس بال تھے, بس بات ختم ہو گئی. نہیں, وہ فرماتے ہیں اتنی عزت سے رکھے, چاندی کی نلی میں رکھے ہوئے. آئے یہ انداز کیا بتا رہے ہیں, یہ کیا خبر دے رہے ہیں. اور پھر فرماتے مدینہ طیبہ میں کسی کو نظر لگ جاتی, کسی بد نظر کی. اعلیٰ میرے پیر و مرشد سیدنا پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں اپنے مرشد خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کی سونیا لوگ مجھ سے حسد بہت کرتے ہیں, حسد بڑا کرتے ہیں. آپ نے بات سنی اور پھر فرمایا شالا محسود تر تھی میں, شالا محسود تر تھی میں, فرمایا اللہ کرے لوگ تیرے تو اور حسد کرن. عرض کی تھی سونیا میں تا کہیں بھی حسد بہوں کریں لوگ, تسا کو مہربانی فر تسا دے اور حسد کرن. شالا محسود تر تھی میں, فرمایا حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. فرمایا ککر کے اوپر کوئی وٹے نہیں مارتا, ہمیشہ وٹے اسی درخت پہ لگتے ہیں جس کے اوپر پھل ہوتا ہے. شالا محسود تر تھی میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایسے کسی کو بد نظری ہو گئی, وہ بھی ام المومنین کے دروازے پر حاضر ہو جاتے. کوئی بیمار ہو گیا, بیماری جان نہیں چھوڑتی, ام المومنین کے دروازے پر. آپ فرماتی جاؤ پیالے میں پانی بھر کے لے آؤ. پیالے میں پانی لے آتے, آپ سرکار دو عالم کے منہ مبارک لے آتی, چاندی کی نلی سے نکالتی. کیا منظر ہوتا ہوگا, نکال کے
اس پانی کے برتن میں آپ گھما دیتی اور ہلا دیتی اور مریض کو پلا دیتی، شفا اللہ پاک عطا کرتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام شرک تھے اور آپ کے تبرکات اور آثار سے فیض لینا یہ منع تھا، تو اللہ پاک نے شفا، موحد صاحب یہ اللہ پاک نے شفا کیوں عطا فرمائی؟ اللہ پاک شفا ہی نہ دیتے۔ اللہ پاک نے شفا عطا فرما کے گویا یہ اعلان کر دیا کہ میں شفا دیتا ہوں، توجہ، میں شفا دیتا ہوں، یہ میری قدرت ظاہر ہوئی، اور مصطفیٰ کے منہ مبارک کا صدقہ دیتا ہوں، یہ میرے یار کی عظمت ظاہر ہوئی، یہ میرے یار کی عظمت ظاہر ہوئی کہ یہ میری قدرت ہے، شفا میں بانٹتا دیتا ہوں، اور یہ میرے محبوب کے بالوں کا صدقہ، میرے محبوب کے ناموں کا صدقہ ملتی ہے، میرے یار کی عظمت وہ ظاہر کرتا ہوں۔ تو آج لوگ قدرتیں بڑی بیان کرتے ہیں، حضور قدرتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آم بڑے خوبصورت پیدا کی، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک نے بیر پیدا کی، اللہ کی بڑی قدرت ہے، تمہیں موت پڑتی ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہم دونوں طرف بیلنس کرتے ہیں، اللہ پاک کی قدرت شفا دینا وہ قدرت ظاہر ہوئی اور میرے مصطفیٰ کا صدقہ ظاہر ہوئی، ہم آپ کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ورنہ یہ تذکرہ تو یہ آپ کے بوئے مبارک کا جو چھڑا ہے لگتا ہے کہ یہ نغمے چھیڑتا ہی چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وصیت فرما میرے پاس سرکار کے منہ مبارک ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں میری زبان کے نیچے رکھنا، میری زبان کے نیچے رکھنا۔ علی صحابہ فی تمجید صحابہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے۔ یہ کسے کہانیاں لکھ رہے ہیں؟ وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ وہ سرکار کے منہ مبارک وصیت کر جاتے میری زبان کے نیچے رکھنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے وصیت کی میرے پاس سرکار کے منہ مبارک کے ناخن مبارک ہیں، یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، کفن کے اندر رکھ دینا۔ آخری بات گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ مبارک یہ فہم بھی رکھتے ہیں، یہ ادراک بھی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن کی آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی آڑے آ رہی ہے، میں بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ انفاس العارفین کتاب لکھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ بندہ وہ ہے جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی، سارے کہتے ہیں جی ہمارا پیشوا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں دل سے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انفاس العارفین میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک نکلا ہے، باقی روایت کا انکار کرتا ہے تو سیدھی کتاب پی گیا ہے کہ ان کی کتاب ہی نہیں انفاس العارفین۔ قصیدہ اطیب النغم آپ نے لکھا ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح لکھی ہے، یعنی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کتابوں میں یہ پھنس جاتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں وہاں سے اس طرح نکل جاتے ہیں، یہ کتاب ہی ان کی نہیں ہے جی۔ بارکیف انفاس العارفین کے اندر لکھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، زندگی کی امید نہیں رہ گئی تھی، تو ان کو والد گرامی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں زیارت کرائی اور فرمایا کہ اپنی چارپائی جلدی اس کا رخ تبدیل کر لو، سرکار دہلی تشریف لا رہے، سرکار دلی تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بولنے کی کوشش کی، میری حالت نیند کی تھی، میں نے کوشش کی لیکن بول نہیں سکا، تو میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ رخ پھیر دو، بول نہیں سکا تو میری چارپائی کا رخ پھیر دیا گیا، بس ادھر رخ پھرا اور ادھر سرکار کی تشریف آوری ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، اور سرکار نے آتے ہی مجھے آغوش میں لیا اور آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک کے بال جو ہے وہ میرے سر سے لگ رہے تھے اور میں زارو قطار رو رہا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک میرے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم نے مجھے تسلی دی، دو خوشخبریاں دی، فرمایا ایک تو تیری موت ابھی نہیں آئی، اور دوسری خوشخبری یہ دی، فرمایا کہ بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، صحت یاب ہو گیا۔ اور پھر میرے دل میں یہ خیال گزرا، کافی عرصے سے تمنا تھی کہ آج آپ تشریف لے ہی آئے تو اپنی ریش مبارک کے دو بال ہی مجھے عطا فرما دیتے، یہ میرے دل میں تھا۔ یہ سرکار دو عالم کی بڑی پیاری سنت ہے، اس کو کسی کے کہنے پہ بگاڑا نہ کرو۔ آج کل لوگ ڈیزائن بنوانے لگ گئے داڑھی کے اوپر، یہ ڈیزائن نہ بنواؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دو منہ مبارک سرکار مجھے عطا فرما دیں۔ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ مطلع ہو گئے اور آپ نے ہاتھ پھیر کے دو منہ مبارک عطا کر۔
اب میرے دل میں یہ خیال اگلا آیا کہ یہ عالم رویا ہے, خبر نہیں جاگ آئے بیدار ہو جاؤں یہ بال مبارک عالم شہود میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس پہ بھی مطلع ہو گئے, مجھے کہنا نہیں پڑا, سرکار اس پہ بھی مطلع ہو گئے. سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں جب چلا جاؤں گا یہ بال مبارک ہوں گے, اس پہ بھی مطلع ہو گئے. تو کہتے میں بیدار ہوا, اور بیدار ہو کے میں نے جب دیکھا شفا تو آ چکی تھی, میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا, بیماریاں ساری ختم ہو گئی میرے مصطفیٰ کے صدقے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں وہ منہ مبارک تلاش کرنے لگا, مجھے نہ ملے. میں نے کہا سونے کرم ہی فرمایا کہ منہ مبارک ہی نہیں ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے, پھر تشریف لے. علماء نے بڑے پیارے بیان دیے, یار میری بات کہیں پھر آگے پیچھے ہو جائے گی, پھر پٹڑی پہ آنے کی کوشش کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر بھی زیارت ہونی ہے. امام بخاری, باقی محدثین نے 3 سوال لکھے, کتنے؟ 3. امام بخاری نے 1 لکھا ہے بس. وہ فرماتے بس 1 ہی سوال ہونا ہے, اور یہی کمپلسری کوشچن ہے. باقی 4 میں سے 5 میں سے کوئی کر لیں, پہلا سوال لازمی ہے. اور لازمی سوال کون سا ہے؟ وہ فرماتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہاں پہ سیغہ ھذا کا ہے, ھذا اس میں اشارہ قریب ہے, اور ھذا تقاضا کرتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ ہو, وہ ہونا چاہیے. اور یہ نقطہ میرے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی و مولائی پیر میرے علی شاہ تاجدار گولرا نے بحری جہاز کے اندر مکہ پاک کا سفر کرتے ہوئے آپ نے رحمت اللہ کرانوی کو یہ نقطہ بیان کیا. بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہم نے علم بڑا پڑھا مگر یہ نقطہ کبھی سمجھ نہیں آیا. پھر میرے علی شاہ نے فرمایا کہ یہ نقطہ سینہ بسینہ آ رہا ہے, یہ ہم جانتے ہیں اس نقطے کو کہ ھذا کا اشارہ قریب کا تقاضا کرتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, اور مفسرین کرام نے لکھا کہ کیسے ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء صلحاء ہیں, قرب والے ہیں, ان کی قبر کے اندر سرکار خود تشریف لاتے ہیں. بات کو سمجھ رہے ہو؟ اب زیارت کا انداز کیا ہوگا قبر کے اندر, میں وہ انداز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کاملین صلحاء کی قبر انور کے اندر سرکار خود تشریف, اللہ پاک نے طاقت دی ہے. اور جو ہم جیسے مومن کلمہ پڑھا ہے, سرکار کو ماننے والے گناہگار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کو ہوگی, پردے اٹھا دیے جائیں گے, پردے اٹھ جائیں گے, اور سرکار دو عالم روضہ اطہر میں تشریف فرما ہوں گے. ہم اپنی قبر سے ادھر ہی زیارت کریں. اور کئی عاشقوں نے کہا جب سے سنا ہے سرکار قبر میں آئیں گے مر جانے کو جی چاہتا ہے, مر جانے کو جی چاہتا ہے. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو. اور تیسری کیٹیگری ہوگی کافروں کی, منافقوں کی. اب زیارت تو ان کو بھی ہونی فی حق ھذا الرجل, کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں, ھذا کا صیغہ ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ ان کو تمثیلی شکل میں زیارت ہوگی. جیسے 1 سیکنڈ میں سمجھا دیتا ہوں, جیسے ہم خواب نہیں دیکھتے اور خواب کے اندر ہم فوت شدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے خواب کے اندر, تو اس طرح جیسے ہمیں خواب میں لوگ نظر آتے ہیں, ان کو خواب کی کیفیت میں سرکار نظر آ جائیں گے, اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے. وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, مجھے کوئی پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, نہیں پہچانتا. تو پہلے اس کو جو نہیں پہچان سکا, پہلے اس کو جنت دکھائی جائے گی. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الجنائز میں. پہلے اس کو جنت دکھائی جائے گی کہ تیرا ٹھکانہ یہ تھا مگر بدبخت تو ان کو پہچان نہیں سکا, تیرا یہ ٹھکانہ اب تیرے ہاتھ سے نکل گیا, اب تجھے جہنم ملے گی. اور جس نے سرکار کو پہچان لیا, میں تو وہ سنی ہوں کہ اے جمیل قادری میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام, پہچان کے کھڑا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو گئی تو اس کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی کہ ٹھکانہ یہ بن جاتا, مگر دیکھ میرے مصطفیٰ کے صدقے, توجہ, میرے مصطفیٰ کے پہچانے مصطفیٰ کے صدقے آج تیرا ٹھکانہ یہ بن جاتا, مگر یہ ختم کر دیا گیا, اور اس حسین چہرے والے کے صدقے تجھے جنت مل گئی. اور پھر وہ جوش میں اتنا آتا ہے, وہ فوت ہونے والا اتنا جوش, کہتا ہے پیچھے لوگ رو رہے ہیں, تھوڑی اجازت دو میں ان کو بتا دوں, رونے کی ضرورت نہیں, میں بخشا گیا ہوں. وہ کہتے نہیں نہیں, نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی. تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ مبارک کی بات کر رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے پھر زیارت کرائی, فرماتا تکیے کے نیچے دیکھ, میں نے تکیے کے نیچے دیکھا بال مل گئے. اور جب میں درود پڑھتا, جب درود شریف پڑھتا تو وہ
علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جدا جدا ادراک رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر سے بظاہر دور ہونے والے منہ مبارک اتنا شعور رکھتے ہیں، میرے آقا کا شعور کا عالم کیا ہوگا. تو درود پڑھتے تو وہ جدا ہو جاتے، نہ پڑھتے تو وہ اکٹھے ہو جاتے. فرماتے ہیں کہ 3 بندے اس محفل میں ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا، کہتے جی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. تو میں نے ان سے مناظرہ کرنا بحث اچھا نہیں سمجھا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر منہ مبارک ہے تو ہمیں دیں. ایک کہنے لگا کہ میں دھوپ پہ لے جاتا ہوں، اگر سرکار کے منہ مبارک ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے. وہ دھوپ پہ لے کے گیا، بادلوں نے سایہ کر دیا. کہتا ہے جی میری توبہ، میری توبہ ہو گئی. 2 کہنے لگے اتفاقی امر ہے. پھر دوسرا بندہ گیا، بال مبارک آپ کا لے کے دھوپ پر گیا، پھر بادلوں نے سایہ کر لیا. کہتا ہے میری توبہ ہے. تیسرے نے کہا اتفاقی امر ہے. پھر وہ لے کے گیا تیسرا، جب دھوپ پہ پہنچا تو پھر بادلوں نے سایہ کر لیا، تینوں تائب ہو گئے. اور فرماتے میں اس کو ڈبیا کے اندر رکھتا تالا لگا کے، لوگوں کو کبھی کبھی زیارت کراتا. ایک دن لوگ اکٹھے ہوئے، تقاضا کیا کہ سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کراؤ. تو کہتے میں نے ڈبیا کو بڑی چابی لگائی مگر تالا کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. پھر مجھے دکھا دیا گیا جس کے پاس منہ مبارک آ گئے اس کے اندر اتنا شعور، اتنی نظر، اتنی بصارت. کہتا ہے میں دیکھ لیا میں نے بندہ کہ فلاں بندہ کھڑا ہے، اس نے غسل جنابت نہیں کیا، اس لیے ڈبیا نہیں کھل رہی. کہتے مجھے پردہ مقصود تھا، مجھے پردہ مقصود تھا. میں نے کہا جاؤ سارے غسل کر کے. سارے غسل کر کے آ گئے. جب آئے وہی تالا وہی ڈبیا، میں نے جب کھولی اسی وقت کھل گئی. سب نے درود و سلام پڑھا، منہ مبارک علیحدہ ہو گئے. اتنا فہم و ادراک ہے، اتنا شعور ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آخر پہ فرماتے ہیں انفاس العارفین میں خوش نصیب ہوں جب تقسیم ہوئی ترکے کی تو ایک منہ مبارک میرے حصے میں. قربان جائیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے. علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. فرماتے ہیں سرکار دو عالم تشریف لائے، آپ کے دستے مبارک میں اپنا منہ مبارک تھا. منہ مبارک آپ کے دستے مبارک میں تھا. اور اس کو کنز العمال کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا گیا، اور اسی حدیث کو جامع صغیر کے اندر بھی لکھا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا من آذ شعرۃ من شعری فالجنۃ علیہ حرام. فرمایا جس نے میرے بال مبارک کو ایذا دی، توجہ ہے نا، جس نے میرے بال مبارک کو ایذا دی جنت اس کے اوپر حرام ہے. یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہے. یعنی میرے بال شعور رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں مت تکلیف دینا. تو نبی پاک کی بال کو تکلیف جس نے دی اس پر بھی جنت حرام ہے، اور جس نے نبی کی آل کو تکلیف دی جنت اس پر بھی حرام ہے. اور جس نے آپ کے اصحاب کو آزاد ایذا دی، تکلیف دی، اس پر بھی جنت حرام ہے. آپ کی منسوب چیزوں سے جس نے ایذا دی اس کے اوپر جنت حرام ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا تعلق، حبی قلبی جو تعلق ہونا چاہیے، اس کا معیار صحابہ کرام کیا رکھتے تھے، صرف منہ مبارک کے حوالے سے میں نے آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. کہ ایمان ہی اگر رکھنا ہے سرکار دو عالم پہ اور شان رسالت کو ماننا ہے تو اس کے ماننے کا انداز اور اس کو ماننے کی کیفیت اور اس کو ماننے کا درجہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب آپ کی عظمتوں کو ماننے کی باری آئے تو پھر پیمائش کر کے، پھر گھٹن اور حبس کے ساتھ نہیں ماننا، بلکہ سینہ کھول کے مانتے جانا، جذب کرتے جانا ہے کہ کچھ اور بھی سناؤ، کچھ اور بھی سناؤ، کچھ اور بھی سناؤ. اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول فرمائے، اور سرکار کے ان تذکروں کے طفیل اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت عطا فرمائے.